अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। और जैसा कि आप लोगों ने ये खबर सुन ली होगी कि मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं जी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, वो गिरफ़्तार हो गए और रात गए छापा पड़ा। उनको कहाँ से गिरफ़्तार किया गया, उनकी जो एकेडमी है, टीचिंग एकेडमी जहाँ पर वो ये सारी तालीमात देते हैं, उसको सील कर दिया गया। एग्जैक्टली उलमाए कराम को उनसे मसला क्या है, किसकी वदियत में मुकदमा दर्ज हुआ है, पूरा मामला, पूरी कहानी क्या है, कौन सी दफात उनके ऊपर लगाई गई हैं, और इसके अलावा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की बायोग्राफी क्या है। और साथ ही बायोग्राफी के साथ साथ मैं आज के वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि आज तक जब से वो ये काम कर रहे हैं उनके ऊपर कितनी बार तौहीन मजहब के इल्ज़ामात लग चुके हैं और कौन कौन सी सेक्शंस के तहत आज तक उनके ऊपर मुकदमात जो हैं वो कायम हुए हैं। चलिए जनाब, मैं वन बाय वन सारी डिटेल जो है वो आपको देती हूँ। सबसे पहले आपको बताऊं कि मशहूर व मारूफ मजहबी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो हैं, इनको जेहलम से गिरफ्तार कर लिया गया है। और जेहलम पुलिस का कहना यह है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो हैं, इनको 3 MPO के तहत जो है वो गिरफ्तार किया गया है। और इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं वो जेल के अंदर हैं। पुलिस का कहना यह है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के खिलाफ बहुत सारी मजहबी जमातें जो हैं उन्होंने दरख्वास्त दी है और सब ने इकट्ठे होकर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बारे में कहा है कि जी ये दरख्वास्त है और इसके ऊपर जो है वो FIR काटी जाए और उनको जो है वो गिरफ्तार किया जाए। हैरत अंगेज़ बात यह है कि आमतौर पे पुलिस पहले जब तक FIR नहीं काटती किसी को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, उससे पहले शामिल तफ्तीश करना चाहिए, लेकिन उनको जो है वो फौरी तौर पर गिरफ्तार किया गया है। ये जो मजहबी स्कॉलर हैं जी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, बेसिकली सोशल मीडिया पे काफ़ी मुतहर्रिक हैं और उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है और आए रोज़ उनके कुछ इस तरह के क्लिप्स वायरल हो जाते हैं जिसकी वजह से दूसरे जो मजहबी हलके हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा तशवीश पाई जाती है। लेकिन मैं अगर अपनी ज़ाती बात करूं तो मुझे खुद भी उनसे बहुत सारे इख्तलाफात होंगे, लेकिन मैं उनकी गिरफ्तारी की पुरजोर मजम्मत करती हूँ। और मैं नहीं समझती कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इस गवर्नमेंट में कोई व्लॉगर है तो उसको गिरफ्तार कर रहे हैं, कोई मजहबी पेशवा है तो उसको गिरफ्तार कर रहे हैं, कोई सियासी रहनुमा है तो उसको गिरफ्तार कर रहे हैं। हर एक को गिरफ्तार करके आप हीरो बना रहे हैं, उसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर रहे। अब बात कर लेते हैं कि इनको गिरफ्तार किया क्यों गया है। इनके खिलाफ जो दरख्वास्त दी गई है वो दरख्वास्त किसी पश्तो लैंग्वेज में दी गई है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो दरख्वास्त जो है वो उर्दू ज़बान में मैं आपको पढ़ के ट्रांसलेट करके बताऊँ ताकि आपको समझ आ सके। तो चलिए मैं इसको पढ़ती हूँ जो इस वक्त सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही है। खास का स्क्रीनशॉट आपको शायद स्क्रीन पे मेरा एडिटर दिखा रहा होगा, मैं आपको उर्दू तर्जुमे के साथ बताती हूँ। ये लिखा हुआ है कि दरखास्त बराए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर DPO जेहलम। मोहतरम जनाब, गुजारिश है कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा वल्द खालिद साकिन जेहलम ने अपनी हालिया तकरीर में सोशल मीडिया पर ये चीज़ फैलाकर नहायत नामुनासिब और गुस्ताखाना कलमात अदा किए हैं। कौन से कलमात, ये भी आपको बता देती हूँ। आगे लिखा हुआ है कि उन्होंने ये सोशल मीडिया पर कहा है कि निकाह जो है वो अल्लाह की अमानत है। अगर कोई एक से ज़्यादा शादियां करता है तो सूरतुल मायदा के मुताबिक ये धोखाधड़ी है। अल्लाह ने ऐसी इजाज़त नहीं दी, जो ऐसा करे वो दज्जाल है और अल्लाह ने इसे हराम करार दिया है। और इसी नोयत के अल्फाज जो हैं वो बयान किए गए हैं। सूरतुल मायदा की आयात को इस तरह से मसख करके पेश करना सरासर बेअदबी है और कुरान मजीद के मायने को बिगाड़ कर बयान करना जिसे अल्लाह ने हलाल करार दिया है, इसे हराम कहना कुफ्र के मुतरादिफ है। सूरत मायदा के हवाले से गुस्ताखाना और गुमराह कुन जुमले इस्तेमाल करके उन्होंने मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाई है। सोशल मीडिया पर दज्जाल का लफ्ज इस्तेमाल करके अल्लाह के हलाल करदा मामलात को नाजायज़ करार देकर उन्होंने अवामी जज्बात को भड़काया है और ऐसा तर्ज बयान इख्तियार किया है जो फितना और फसाद और अमन आमा को ख़राब करने के मुतरादिफ है। लिहाजा गुजारिश है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अच्छा, मज़े की बात सुने, इंजीनियर मिर्ज़ा ने मेरे ख्याल से कि हमारे मज़हब के बारे में कोई ऐसा नुक्ता, कोई ऐसा इख्तलाफ नहीं है जिसके ऊपर बात नहीं की होगी। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि ये जो कोई भी दरख्वास्त गुजार है, मैं ये नहीं कहती कि ठीक है जी हर एक को राइट है, लेकिन दरख्वास्त दी भी तो किस चीज़ के ऊपर जाकर के इंजीनियर मिर्ज़ा ने ये कहा है कि शादियाँ करना जायज़ नहीं है ज़्यादा। यानी कि हमारे जो, मेरा एक एतराज़ सिर्फ ये है, जिसने दरख्वास्त देनी है वो दे, लेकिन मेरा एतराज़ ये है कि हमारे मर्द हजरात जो हैं उनकी शादियों के ऊपर आकर मज़हब जो है वो क्यों एक्टिव हो जाता है। अगर किसी मर्द को कह दिया जाए कि एक ही के हकूक पूरे करो, इंसान को अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि आप 4 शादियां करो, ये कहा है कि अगर आप तवाज़ुन कायम रख सकते हो, इंसाफ कायम रख सकते हो तो शादियां करो। तो बात यह है कि इंसाफ कायम करना तो सिर्फ अल्लाह की सिफ्त है।
انسان تو کبھی انصاف قائم کر ہی نہیں سکتا. اگر انجینئر، مجھے نہیں پتا انجینئر مرزا نے، میں نہ ان کا دفاع کر رہی ہوں، نہ ہی میں ذاتی طور پہ ان کو کوئی بڑا پسند کرتی ہوں، میرے ان سے بہت سارے اختلافات ہیں، لیکن وہ دکھ اس بات کا ہو رہا ہے کہ ایک انسان نے اگر ایسا کوئی بیان دیا بھی ہے شادیوں پہ، تو آپ ان سے بات کلیئر کر لو. اس میں سارے مذہبی حلقے اکٹھے ہو کے ان کو گرفتار کروا رہے ہیں، یہ میری سمجھ سے تھوڑی سی باہر ہے بات. اچھا جی، آپ کو نا ایک کلپ بھی سنوانا چاہتی ہوں. یہ محترم جو ہیں، کیونکہ اب ظاہری بات ہے انجینئر مرزا جو ہیں وہ جب سے گرفتار ہوئے ہیں تو ہر کوئی اس کا کریڈٹ لے رہا ہے کہ جی ہماری وجہ سے یہ شخص جو ہے یہ اندر گیا ہے. یہ ٹی ایل پی کے ایک صاحب ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے انجینئر مرزا کو جب وہ اندر کروایا ہے، گرفتاری کا کریڈٹ لیتے ہوئے وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ خود ہی سن لیجئے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. جس طرح کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ انجینئر مرزا کی طرف سے جو بدترین گستاخی امام الانبیاء علیہ السلام کی شان اقدس میں کی گئی، اس سے ہم سب کے سینے کس حد تک چھلنی ہے اور یہ چیز ناقابل برداشت ہے. اور ایسا لفظ تو آج تک تاریخ میں کسی میں ہمت نہ ہوئی، نہ کوئی بول سکا جو اس نے من گھڑت ایک لفظ امام الانبیاء حضور علیہ السلام کے لیے استعمال کیا. لہٰذا ہم تمام ذمہ داران سے یہ بھرپور مطالبہ کرتے ہیں کہ انجینئر مرزا گستاخ رسول کے خلاف فی الفور ایف آئی آر لانچ کی جائے، اس کو گرفتار کیا جائے اور اس کی اکیڈمی کو سیل کیا جائے جہاں سے یہ سارے فتنے پھوٹتے ہیں. اور اگر ذمہ داران کی طرف سے کوئی کارروائی نہ کی گئی اور جو مسلمانوں کے جذبات شدید مجروح ہوئے، امام الانبیاء حضور علیہ السلام کی شان اقدس میں جو گستاخی ہوئی، اگر اس کا سدباب نہ کیا گیا اور اگر انجینئر گستاخ رسول کے خلاف کارروائی نہ ہوئی اور وہ پرانی روش جس میں انجینئر کو کھلے سوروں کی طرح چھٹی دی گئی اور اس سے کوئی بھی پوچھنے والا نہیں تھا، جو اس نے غدر مچا کے رکھا، اگر یہ روش برقرار رہی تو پھر انشاءاللہ 29 اگست بروز جمعۃ المبارک شام 5 بجے جادہ چوک جہلم سے شاندار چوک تک ایک بھرپور احتجاجی ریلی تفظ ناموس رسالت کے لیے نکالی جائے گی. اور یہ ریلی اور یہ احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جس وقت تک کہ ہمارے یہ تینوں مطالبات، یعنی ایف آئی آر کا لانچ ہونا اور گرفتاری عمل میں لائی جائے اور تیسری چیز اس کی اکیڈمی کا سیل ہونا، جس وقت تک یہ تینوں مطالبات پورے نہیں ہوتے اور جس وقت تک حضور علیہ السلام کی عزت پر پیرا مکمل نہیں ہوتا، اس وقت تک کہ وہ احتجاجی مظاہرہ انشاءاللہ جاری رہے گا. لہٰذا تمام عاشقان رسول ابھی سے تیاری کریں اور انشاءاللہ جمعۃ المبارک والے دن پوری تیاری کے ساتھ آنا ہے اور حضور علیہ السلام کی عزت پر ہم نے انشاءاللہ پیرا دینا ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. لبیک 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 یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہم آپ کی عزت اور ناموس کے لیے انشاءاللہ حاضر ہیں. جی تو جناب آپ نے سن لیا. اچھا، اس کے بعد نا انجینئر محمد علی مرزا کا ایک کلپ ہے جو سوشل میڈیا پہ کافی وائرل ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ کلپ ہے جس کی وجہ سے ان کو گرفتار کروایا گیا ہے. کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ ہیو اے لک. ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے، لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں. اور پچھلے دنوں میری جو ویڈیو انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹی، وہ تو میں کرسچنز کی فیور میں بات کر رہا تھا کہ دیکھو اسلام میں ٹالرنس، کہ تم ہمارے پیغمبر کو نہیں مانتے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ کرسچن کی عورتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. ٹاپک یہ تھا اور اس میں میں نے جملہ بولا کہ کرسچنز ہمارے پیغمبر کو نعوذ باللہ دجال سمجھتے ہیں. کہتے ہیں نہیں، میں نے بولا کہیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگی، سمجھتے تو ہیں، ان کا عقیدہ. جائے مناظر رکھے ہوئے ہیں اتنے بڑے بڑے، وہ تو بلکہ انجیل کی آیات پیش کرتے ہیں کہ جی انجیل میں جو ہے کہ قیامت تک دجال پیدا ہوں گے، جو دراصل یہ خود ہیں. ان کے بڑے بڑے جو پادری ہیں وہ ہیں جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات کو ٹیمپر کر کے ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا، خدا کے ساتھ لا کے کھڑا کر دیا. ان دجالوں کا ذکر تھا، لیکن نعوذ باللہ وہ ان آیات کو رسول اللہ کے اوپر لگاتے ہیں اور کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم نے ہمیں پہلے بتایا تھا قیامت تک کئی جھوٹے پیغمبر آئیں گے. وہ نبی اسلام کے بارے میں بھی یہ عقیدہ ہے اور مناظرہ میں انہوں نے بولا ہوا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ. جو مقدمہ بیان ہو رہا ہوتا ہے اس کے علمی گراؤنڈز کے اوپر ڈسکشن کو دیکھا کریں. جی تو آپ نے یہ بھی سن لیا. اچھا، اب یہ ساری کہانی جو ہے یہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. درخواست بھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا ہے. اب میں آپ کے سامنے انجینئر محمد علی مرزا کی بایوگرافی رکھنے جا رہی ہوں. دیکھتے ہیں کہ آخر انجینئر محمد علی مرزا نے آخر کس کو اتنا زور سے تکلیف پہنچائی ہے کہ سارے کے سارے ایک بندے کے خلاف ہو گئے ہیں. بہرحال انجینئر محمد علی مرزا کی بایوگرافی کے مطابق میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی پیدائش 4 اکتوبر 1977 جہلم میں ہوئی تھی. وہ پاکستانی مذہبی مقرر ہیں، یوٹیوبر بھی ہیں. قرآن و سنت کے حوالے سے انہوں نے ایک ریسرچ اکیڈمی بنائی ہوئی ہے جہلم کے اندر، جس کے وہ بانی خود ہیں. یوٹیوب پر ان کے چینلز جو ہیں وہ 2014 سے فعال ہیں. لاکھوں ان کے سبسکرائبرز ہیں. ان کی بنیادی شناخت مسال کے حوالے سے جو تعصبات ہیں ان کے اوپر تنقیدی گفتگو کے حوالے سے ہے.
اور پھر وہ فرقوں کے اوپر بات کرتے ہیں، ان کی جو غلط فہمیاں ہیں ان کو کلیئر کرتے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں ان کی تعلیم اور پیشے کے حوالے سے۔ تو مرزا صاحب جو ہیں وہ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی UET ٹیکسلا سے انہوں نے میکینیکل انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی تھی۔ بعد میں پنجاب حکومت میں ان کو جاب مل گئی تھی اور وہ انجینئر تھے، 19 گریڈ میں وہ کام کر رہے تھے، اور پھر ایکیڈیمک اور دینی کاموں کے حوالے سے جناب انہوں نے اس کے اوپر مکمل توجہ نہ دینے کی وجہ سے اس کام کو چھوڑ دیا تھا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی مذہبی ایک اکیڈمی بنائی تھی اور اس میں انہوں نے آن لائن کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ جہلم میں ان کی قرآن و سنت کے حوالے سے ایک ریسرچ اکیڈمی ہے اور ہفتہ وار وہاں پہ سیشنز ہوتے ہیں، ان کے پروگرامز آپ سنتے ہیں، اور آن لائن درس و تدریس وہاں پر ہوتی ہے۔ آفیشیل ویب سائٹ اور عوامی پروفائلز پر بھی ان کی تفصیلات جو ہیں وہ ملتی ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں ان کے آج تک کے تنازعات اور ان کے اوپر جو FIRs درج ہوئی ہیں، نمایاں قانونی اور سیکیورٹی واقعات جو ان کے حوالے سے ہوئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ مئی 2020 میں ان کی گرفتاری ہوئی تھی اور پھر اس کے بعد ان کو ضمانت ملی تھی۔ جہلم پولیس نے ایک ان کے وائرل ویڈیو کے اوپر جو ہے وہ کارروائی کی تھی، جس کے پس منظر میں جناب علماء کو دھمکانے، اشتعال کے الزامات لگائے گئے تھے۔ مقامی عدالت نے بعد میں 50,000 کے مچلکوں کے عوض جو ہے ان کو رہا کر دیا تھا، اور پاکستانی اور غیر ملکی میڈیا نے ان کی یہ جو مختصر حراست تھی اور اس کی جو ضمانت کی خبر ہے وہ بریک کی تھی۔ مارچ 2021 میں ان کے اوپر ایک قاتلانہ حملہ بھی ہوا تھا۔ جہلم میں ہفتہ وار ملاقات کے دوران چاقو کے ساتھ ایک شخص جو ہے ان کے اکیڈمی میں گھس گیا تھا۔ حملہ آور جو ہے وہ بعد میں گرفتار ہو گیا تھا اور متعدد قومی اداروں نے اس خبر کی تصدیق بھی کی تھی۔ اپریل 2023 کے آتے آتے انتظامی ایکشن ہوا تھا ان کے خلاف، ایک FIR درج ہوئی تھی۔ MPO سیکشن 16 مینٹیننس آف پبلک آرڈر MPO سیکشن 16 کے تحت مرزا صاحب کے خلاف ایک FIR درج ہوئی تھی۔ اس میں کچھ غیر مرکزی ذرائع نے 295C یعنی کہ توہین رسالت کی دفعات کا ذکر کیا تھا، اور یہ کوئی چھوٹا مقدمہ نہیں ہوتا جو کہ ان کے اوپر درج ہوا تھا، مگر اس پہ مرکزی اور بڑی جو پاکستانی نیوز سائٹس ہیں ان کی طرف سے کوئی زیادہ پیش رفت نہیں کی گئی تھی، لیکن ان کے اوپر یہ الزام جو ہے بہرحال لگا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ اس چیز میں سے بھی نکل گئے۔ پھر اگست 2025 میں بھی ان کی گرفتاری ہوئی MPO سیکشن 3 کے تحت، جو کہ آپ کے سامنے ہے۔ 26 اگست 2025 کو جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر کے احکامات کے اوپر سیکشن 3 مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت جو ہے ان کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور ان کی اکیڈمی کو سیل کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ابھی تک وہ جیل کے اندر ہیں۔ اور یہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں انجینئر مرزا کی کوئی فالوور نہیں ہوں اور نہ ہی میں ذاتی طور پہ ان کو پسند کرتی ہوں، لیکن پھر بھی جو حق سچ کی بات ہے وہ کرنی چاہیے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ ان کے اوپر جو الزام لگا کر یا جو کلپ بھی وائرل کر کے بات کی گئی ہوگی، ڈیفینیٹلی اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ بتایا گیا ہوگا۔ اپنے دفاع کے لیے انجینئر مرزا جب اپنے وکیل کو پیش کریں گے اور جب وہ اصلی والا کلپ بتائیں گے، کیونکہ اکثر میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ سوشل میڈیا پہ وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ جا کے ان کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہوتے ہیں، تو آبویسلی جب دین اور مذہب کے حوالے سے وہ اس چیز کو ثابت کر دیں گے کہ یہ چیز غلط ہے، تو وہ خود بخود رہا ہو جائیں گے، اور جو ان کے آپ سمجھ لیں کہ مخالفین ہیں ان کو ایک مرتبہ پھر سے اسی طرح سے منہ کی کھانی پڑے گی۔ کیونکہ بات پتہ کیا ہے، انجینئر مرزا نے مجھے لگتا ہے باقی سب کی دکان بند کرا دی ہے۔ دکان اس طرح سے بند کرا دی ہے کہ جو غلط متس چلی آ رہی تھیں صدیوں سے، میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کو کلیئر کیا ہے اس بندے نے۔ ہاں میں یہ ضرور مانتی ہوں کہ بات کرتے ہوئے کچھ اوور ہو جاتے ہیں، بات کرتے ہوئے کچھ زیادہ دوسرے جو فرقے ہیں ان کے جو بزرگ ہیں، جو ان کے علماء ہیں، ان کے بارے میں تھوڑی تضحیک آمیز گفتگو کرتے ہیں اور خود کو ہی سمجھ لیں عقل کل تصور کر لیتے ہیں، اور جو ان کا لہجہ ہے وہ بہت ہی ترش ہوتا ہے، لہجہ جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا ہے۔ یہاں تک تو میں ایگری کرتی ہوں، لیکن پھر بھی اگر ایک بندہ جو ہے وہ اس حد تک کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو کرنا چاہیے، کرٹیسائز بھی کرنا چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ مطلب آپ اس طرح سے مقدمات۔ پچھلے دنوں وہ ایک مشہور و معروف عالم تھے نا، ان کے اوپر بھی تو توہین مذہب لگا تھا، انہوں نے بھی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت غلط باتیں کی تھی نا، تو پھر اس وقت کیوں علماء اکٹھے کیوں نہیں ہوئے؟ اس وقت جب انہوں نے معافی مانگی تو سب نے قبول کی، تو پھر اس طرح تو ٹالرنس سب کو دکھانی چاہیے، میرا خیال ہے۔ بہرحال انجینئر مرزا میرے خیال سے ان کے بارے میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے دفاع کے لیے اکیلے ہی کافی ہیں، اور اگر وہ سچے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا مددگار اور حامی و ناصر بھی ہوگا۔ اور آئی ہوپ کہ آپ کو ساری ڈیٹیلز میں نے آج کے ویڈیو میں بتا دی ہیں، ان کی بایوگرافی سے لے کر ان کے اوپر اعتراضات تک اور آج تک کے مقدمات سے لے کر اس معاملے تک میں نے ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ جو درخواست دی ہے اس کا متن جو ہے اس کو بھی میں نے ٹرانسلیٹ کر کے آپ کو بتا دیا ہے۔ باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئی کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد